الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ اور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے اندر شہداء اسلام اور حدیث مبارکہ میں نواسۂ رسول
जिगर गोशे बतूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फज़ाइल और मनाक़िब का तज़किरा है। रब ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मुझे इन आयात और अहादीस की रोशनी में हक और सच कहने की और फिर हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम का महीना होता है। इस महीने की आज 10 मुहर्रमुल हराम जिसे यौम अशूरा कहते हैं, इत्तेफाक के साथ तारीख भी 10 मुहर्रम है। अल बिदाया वन निहाया तारीख की किताब है। उन्होंने लिखा शहीद करबला हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन 10 मुहर्रमुल हराम और जुमे का दिन है। इत्तेफाक के साथ आज 10 मुहर्रम भी है और जुमा भी है। इसी मुनासबत के साथ शरअ सदर ये हुआ कि आपके सामने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे बिलखुसूस हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा किया जाए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जहां आपके और बहुत सारे फज़ाइल हैं, मनाक़िब हैं, अज़मतें हैं, रब ने इज़्ज़तों मकाम और मरातिब से नवाजा है। वहां एक बहुत बड़ी इज़्ज़त और अज़मत, एक बहुत बड़ा रुतबा वो ये है कि आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटी के बेटे यानी नवासे भी है। जहां और नवासे हैं, उन नवासों में एक चमकता धमकता नाम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। मैं सबसे पहले ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आपकी वालिदा माजिदा का नाम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। जेड़े हुजूर दे नवासे नाल मोहब्बत रखते वो जाके आपको सुभान अल्लाह। पता चला कि जहां हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला की और औलाद है, वहां एक चमकता धमकता सितारा, चमकता धमकता बोल और नाम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। तो आपकी वालिदा माजिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और हजरत फातिमा कौन है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्ते जिगर और आपकी बेटी है। जब हुजूर की बेटी हजरत फातिमा है, तो हजरत फातिमा के बदन अतल से पैदा होने वाले हजरत हुसैन मेरे आका के नवासे बनते। आइए एक ख्वाब जो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अब्बास कौन है? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला मेरे आका के चचा। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उम्मुल फज़ल नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर अपना ख्वाब बयान करती हैं और उस ख्वाब की ताबीर खुद सरकारे दो आलम बयान करते हैं। 100 को तो मैं वो बयान करना चाहता हूँ, जरा जाके आपको सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला
عرض کی اللہ کے محبوب میں رات کو سوئی ہوئی تھی مجھے خواب آئی دل کرتا ہے وہ خواب میں آپ کے سامنے بیان کر دوں اور جب خواب بیان کی جائے تو اللہ کے محبوب اس خواب کی تعبیر آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں میرے آقا نے فرمایا اے ام الفضل ذرا خواب تو بیان کر تیری کیا خواب ہے عرض کی اللہ کے محبوب بڑی شدید اور شدت والی خواب ہے بڑی میں نے جب خواب دیکھا فرمانے لگی کہ جب میں نے خواب دیکھا تو میں ڈر گئی اللہ کے محبوب اجازت دو تو میں خواب بیان کر دوں میرے آقا نے فرمایا ام الفضل بیان کر دے حضرت ام الفضل عرض کرتی ہے اللہ کے محبوب میں نے خواب میں کیا دیکھا آپ موجود ہے کتنی فضیلت عظمت والی ام الفضل ہے وہ سامنے دیدار تو کرتی ہے خوابوں میں بھی دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے آپ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب میں نے خواب میں دیکھا آپ سامنے اور سامنے آپ موجود ہیں آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا حضرت ام الفضل بیان کرتی ہے آپ کے جسم کا ایک قطعہ ایک ٹکڑا ایک حصہ کاٹ کے اللہ کے محبوب میری گود میں رکھ دیا گیا ہے حضور نے فرمایا ام الفضل پریشان نہ ہو ام الفضل پریشانی کی بات کوئی نہیں اللہ نے مجھے میرے نواسے کی خوشخبری عطا کی ہے حضرت ام الفضل فرماتی ہے میں نے عرض کی اللہ کے محبوب اس میں نواسے کی کیا خوشخبری حضور فرماتے ام الفضل میرے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا اشارہ کیا ہے اللہ میری بیٹی فاطمہ کے بدن سے ایک بیٹا عطا کرے گا حضور نے فرمایا نا الفاطمہ تو بذات منی یہ فاطمہ میرے جگر کا فاطمہ بذات منی میرا ٹکڑا ہے مجھ سے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے حضرت ام الفضل فرماتی ہیں آپ کے جسم سے ٹکڑا کاٹا گیا اور وہ ٹکڑا ام الفضل فرماتی ہے میری گود میں رکھا حضور نے فرمایا اے ام الفضل اللہ میری بیٹی حضرت فاطمہ کے بدن سے ایک بیٹا عطا کرے گا اور وہ بیٹا تیری گود میں آئے گا تو اسے اپنا دودھ پلائے گی گویا تیری گودی میں آ گیا ہے ورشی میں لکھا یہ خواب حضور نے تعبیر بھی بیان فرما دی پھر ایک وقت آیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن اطہر سے رب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا جہاں حضرت محسن پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت فاطمہ جو میرے نبی کی بیٹی ہے ان کے بدن اطہر سے بڑے بیٹے حضرت محسن پیدا ہوئے پھر حضرت حسن پیدا ہوئے حضرت حسن کے بعد اب خواب سے پہلے حضرت حسین خواب جب آئی خواب کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے تو حضور نے خواب کے ذریعے تعبیر بتلا کے حسین کی ولادت کی خوشخبری سنا دی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے میرے آقا علیہ السلام کو بتایا گیا
آپ کو بشارت سنائی گئی، اللہ کے محبوب رب تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا۔ ذوق ہوئے تھے میں ایک نقطہ دیوا جا کے آپ کو سبحان اللہ۔ اس سے پتا چلا نانا اور نانا بھی حضرت حسین کا، نانے کو خوشخبری سنانا اور حضرت حسین نواسے کی خوشخبری سنانا، یہ سنت صحابہ ہے۔ ایک صحابی کے عرض کی اللہ کے محبوب آپ کی بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، وہ آج لوٹی نانے کو بتانے سے گریز کرتے، نانے کو بتانے سے اجتناب کرتے۔ میرے نبی کا نواسا ہوا، سب سے پہلی خبر میرے حضور یعنی حسین کے نانا کو پہنچائی گئی ہے۔ جب حضور پاک کو خبر ہوئی، آپ تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر، آپ کی بیٹی ہے، بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ آ کر آپ نے فرمایا فاطمہ میرا بیٹا کدھر ہے؟ یار ذوق نہ لاگو سبحان اللہ، میرا بیٹا کدھر ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے جی یہ نواسا ہے۔ حضور نے پہلا سوال کیا، فاطمہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فاطمہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اور اس سے پہلے جو دو نواسے تھے، حضرت محسن، حضرت حسن، دونوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے تھے۔ یہ حضرت محسن پیدا ہوئے، اس وقت بھی حضور آئے تو حضور نے آ کر پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ اور حضرت حسن پیدا ہوئے، حضور آئے پوچھا ہے نام کیا رکھا ہے؟ اب باری حضرت حسین کی، میرے حضور تشریف لائے، آپ نے پوچھا بیٹی بتانا اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی ابا جان اس کا نام حضرت علی المرتضیٰ نے حرب رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ خود فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ مجھے جو چیزیں پسند ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ گرمیوں کے روزے ہوں۔ کس کے روزے ہوں؟ گرمیوں کے روزے ہوں، تپتی ہوئی دھوپ ہو، تیز تلوار ہو، علی کے ہاتھ میں ہو، میدان کارزار ہو اور علی جہاد کرتا ہوا نظر آ رہا، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند۔ پتہ چلا آپ کی جرت و بہادری کا عالم یہ تھا، بندہ نام اپنے مزاج کے مطابق رکھتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام رکھا حرب۔ حرب کا معنی ہے جنگجو۔ آپ خود جہاد کے اندر آگے ہوتے تھے، آپ خود یہ پسند فرماتے کہ گرمیوں کے روزے ہوں اور میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور تپتی ہوئی دھوپ ہو، کفار کی صفیں ہو، علی شیر خدا ان صفوں کو الٹ کے رکھتا ہوا نظر آئے۔ آپ نے نام رکھا حرب۔ میرے حضور نے فرمایا اے میری بیٹی اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام میں اللہ کا نبی حسین رکھتا ہوں۔ میرا تصور حضرت فاطمہ الزہرا اماں ہے، والدہ ہے، ماں ہے، آپ نے عرض کی ہوگی اللہ کے محبوب حضرت علی نے نام حرب رکھا ہے، اس سے پہلے بیٹے کا نام بھی حرب رکھا تھا، آپ نے حسن رکھ دیا، اس سے پہلے بیٹے کا نام بھی حرب رکھا تھا، آپ نے تبدیل کر کے محسن رکھ دیا۔ اللہ کے محبوب اب اس کا نام حرب رکھا ہے، آپ نے تبدیل کر دیا ہے۔ ذوق ہو تو اتھے بھی ایک کسان اٹھا دے میرے نبی حضرت حسین کے نانا ہے، کیا ہے؟
نعرے بولو. جن کو حضرت حسین سے جتنا پیار ہے وہ زور سے بولے حضور حضرت حسین کے کیا لگتے ہیں. اور حضرت حسین کا نام تبدیل کیا نانا نے. کس نے؟ نانا نے. بھائی پتہ چلا کہ نام رکھنے کے اندر تبدیل کرنے کے اندر رب نے اختیار جہاں دادا کو دیا وہاں نانا کو بھی دیا ہے. آج ہم لوگ اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. حضور نے آ کر خود نام چینج کیا ہے. حضور تو اور صحابہ کے نام بھی اپنی مزاج کے مطابق شریعت کے مطابق رکھتے تھے. خیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تبدیل کیا. حضرت فاطمہ نے عرض کی ہوگی میرا تصور کے نام حرب رکھا حضرت علی نے. حضور نے فرمایا ہوگا فاطمہ علی آئے انہیں بتا دینا کہ مصطفیٰ آئے تھے نام تبدیل کر کے حسین رکھ دیا ہے. اور یہ نام حسین رضی اللہ تعالیٰ. ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کچھ نام ایسے ہیں جن کو رب نے ازل سے محفوظ کیا ہو. یار ذوق نہ لاکھو سبحان اللہ. ان میں ایک نام میرے آقا کا یعنی محمد سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس سے پہلے کسی نبی کا کسی کا نام نہیں تھا. سب سے پہلے جو نام محمد آیا وہ میرے آقا کا آیا. اور رب نے جہاں وہ نام محفوظ کیا وہاں حسن اور حسین بھی محفوظ کر کے رکھا اور فرمایا کہ نانے کا نام بھی محفوظ ہے نواسوں کا نام بھی محفوظ فرما دیا. اور ایک روایت کا مفہوم ہے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں یہ دونوں بھائی تھے. حضرت حسن 1 سال بڑے حضرت حسین 1 سال چھوٹے. میرا ایک انداز نے گل سمجھانے کی کوشش کرنا اگر تو ساتھ سمجھ آئیے کیا کو سوال. دونوں بھائی ہیں. ایک بھائی ناف سے لے کر سر تک دوسرا بھائی ناف سے لے کر پاؤں تک. دونوں کی تصویریں ملتی ہیں تو میرے نبی کے جسم سے مثال بن جاتی ہے. یعنی ناف سے لے کر سر تک ایک بھائی ان کا بالکل وجود حضور سے ملتا جلتا ہے اور دوسرے بھائی کا جسم ناف سے لے کر پاؤں تک یعنی اللہ نے نواسوں کو بھی ان کے ناموں کو بھی محفوظ کر کے رکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ جب علی آئے بتا دینا کہ آپ کے نبی آئے ہیں. نام پوچھا نام حرب تھا انہوں نے نام تبدیل کر کے حسین رکھ دیا. پھر مجھے کہنے دو فرشوں پہ مصطفیٰ نے نام یہاں حسین رکھا ہے. رب نے پہلے سے ازل سے یہاں نام حسن و حسین رکھا ہوا ہے. جب نام تبدیل ہو گیا اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. حضور نے فرمایا ان کو لاؤ. جب پیش کیا گیا حضور پاک نے اپنی گود کے اندر حضرت حسین کو اٹھایا. کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا مقام ہے. یہ تو ابھی پیدائش کی باتیں ہو رہی ہیں. آگے چل کے آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا نانے کی مثال بھی کوئی نہیں نواسے کی مثال بھی کوئی نہیں ہے. حضرت حسین کو لایا گیا. ایک بات یہاں پہ کروں, یہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں الحمدللہ یہاں علماء حق علماء اہل سنت سے یہاں آپ کو بعین ہی وہی بات وہی دین ملے گا جو 1400 سال پہلے حضور دے کر گئے یا صحابہ و اہل بیت تابعین امت کو بتا کر گئے ہیں. حضور کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا. جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے پھر بچے کو غسل دے کر بچے کو لایا جاتا ہے کہ اس آج کے دور میں کہا جاتا ہے جی مولانا صاحب کو بلاؤ, قاری صاحب کو بلاؤ, یا کہا جاتا ہے کوئی نیک بندہ ہو, یا گھر میں دادا کو بلایا جاتا ہے. ذوق نہ لاکھو سبحان اللہ.
یا دادا کو بلایا جاتا ہے یا پھر نانا کو بلایا جاتا ہے کہ اس کے کان میں اذان کہی جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے. آج دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا حضرت حسین سے پہلے جتنے بچے پیدا ہوئے گئے، جو بھی اس دنیا میں آتا ہے لایا جاتا ہے، پھر کسی دادا کو بلایا جاتا ہے یا قاری صاحب کو بلایا جاتا ہے یا پھر عالم مفتی کو بلایا جاتا ہے یا نانا کو بلایا جاتا ہے یا محلے سے کسی بزرگ کو بلایا جاتا ہے اس کے کان میں اذان کہی جائے. یہاں میرے حضور خود تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر. فاطمہ کون ہے؟ میرے نبی کی بیٹی ہے. حضور بیٹی کے گھر تشریف لائے، نواسے کو منگوایا، ہاتھوں میں اٹھا کر حضور خود اپنی رسالت والی زبان کے ساتھ حضور حضرت حسین کے کانوں میں خود تکبیر اور اذان ارشاد فرما کے اشارہ کر دیتے ہیں. دنیا کے بچے اور بھی ہیں لیکن حسین کی مثال کوئی اور ہی ہوگی. حضرت حسین کے کانوں میں خود حضور نے اذان دی ہے. اگر ذوق ہو تو اذان پہ تھوڑی سی بات کر دو. کیا کو سبحان اللہ. دیکھیں حضور پاک نے اٹھایا، اذان دی. اذان کا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ ذوق سے چلو تسی سبحان اللہ کو تو میں پھر جملہ پڑھا. پہلا جملہ اللہ اکبر اللہ اکبر. کس کی بڑائی؟ زور نال اور زور نال. پتہ چلیا حضرت حسین کے کانوں میں سب سے پہلے جو جملہ ڈالا گیا ہے وہ جملہ یہ ہے، سب سے بڑا کون؟ سب سے بڑا کون؟ زندگی کا مالک کون؟ موت کا مالک کون؟ پیاس بجھانے والا کون؟ پیاس لگانے والا کون؟ اشارہ کر دیا حسین ڈرنا نہیں، جھکنا نہیں. تیرے اوپر کل یہ دور آئے گا یزیدیت کی صفحے سبنی ہوگی، لیکن تیرے کان میں آج سبق دیا جا رہا ہے اللہ تیرے ساتھ ہے. حسین اللہ تیرے زور سے حسین اللہ تیرے ساتھ ہے. یہاں حسین کا مقابلہ تو کر ہی کوئی نہیں سکتا. ابھی تو حسین حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے. حضرت حسین کے کانوں میں پہلا جملہ حضور نے فرمایا اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ ذوق نال کیا فرمایا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک دفعہ نہیں، 4 دفعہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشارہ کر دیا دنیا کے چاروں اطراف سے تیر برس جائے، دنیا کے چاروں اطراف سے نیزے برس جائے، حسین جھکنا نہیں ہے. رب کے سامنے سجدہ کرنا ہوگا. رب تجھے وہ مقام عطا کرے گا، یزیدیت مٹ جائے گی، حسین قیامت تک زندہ رہے گا. 4 دفعہ فرمایا اللہ اکبر. کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ. یہ فرمانے کے بعد حضور خود فرماتے ہیں، توجہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مؤذن کتنے تھے؟ سارے بولو زور سے. 4 مؤذن مقرر تھے. یہ نام کون کون سے اپنے مقام پہ آئے گا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤذن مقرر کیے. مؤذن مقرر کیے اذانوں کے لیے. باری حسین کی آئی تو مؤذن نہیں، خود حضور مؤذن بن کے اذان دیتے ہیں. اشارہ کر دیا حسین تیری باری میں کسی کو مؤذن نہیں رکھوں گا، بلکہ خود زبان رسالت سے اشارہ کروں گا. اللہ سب سے بڑا ہے، جو تاثیر میری زبان میں ہے شہادت تک تیرے کانوں سے نہیں نکلے. خود اپنی زبان سے فرمایا اللہ اکبر. اے حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے. 4 دفعہ فرمایا. اس کے بعد اب حضور خود فرماتے ہیں اشہد اللہ
حسین میں گواہی دیتا ہوں. کون؟ میں گواہی دیتا ہوں. میں اللہ کا نبی ہی نہیں، میں امام الانبیاء گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر تیرے اوپر موت کوئی نہیں لا سکتا. 2 دفعہ فرمایا، تیسری دفعہ پھر فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ. حسین یا خدا ہے یا پھر فرشوں پہ مصطفیٰ ہے. کانوں میں 2 ہی آوازیں پڑی، یا خدا ہے یعنی سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور فرشوں پہ مصطفیٰ ہے، میرے ہوتے ہوئے یا میرے بعد کوئی نبی طریقہ وہ چلے گا جو میں دے کر جا رہا ہوں. اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ چلانا چاہے تو حسین سر دے دینا، ہاتھ کبھی نہ دینا. سارے بالکل نہ بولو، جسے سمجھ آئیے وہ آکے سبحان اللہ. حسین طریقہ وہ ہوگا جو بطرز نبوت ہو. خلفائے اربع 4 خلیفوں کا دور جو گزرا ہے، بطرز نبوت خلافت گزری 30 سال. کتنے؟ 30 سال بطرز نبوت خلافت گزری ہے. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ احادیث ہیں، ان کی حکومت اور سلطنت آئی ہے. پھر اس کے بعد معاملات تبدیل ہونے شروع ہوئے. حضور نے اشارہ کر دیا عرشوں پہ خدا ہے اور فرشوں پہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دے کر گئے ہیں اس کے مطابق معاملہ ہوا تو چلتا رہے. اگر الٹ ہو گیا حسین سر کٹانے کے اندر ہی کامیابی ہو جائے گی. دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں پیدا ہوئے. شعبان کا مہینہ ہے، سن 4 ہجری کو حضرت حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ. 4 ہجری یعنی ہجرت کے 4تھے سال، تقریباً ہجرت کے 4تھے سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام مدینہ میں 10 سال رہے. کتنے؟ 10 سال رہے. 10 سال کے بعد آپ کی دنیا سے رحلت ہو گئی، آپ پردہ کر گئے. 4 میں پیدا ہوں، 10 میں آپ پردہ کر جائیں تو کتنے سال بنے؟ 6. کتنے؟ تقریباً حضور پاک جب دنیا سے پردہ کر گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6-7 سال تھی. کتنی؟ 6-7 سال. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، ان کے دور میں حضور کے بعد جو خلافت آئی ہے وہ ابو بکر صدیق کی آئی ہے. بھائی سارے بالکل نہ بولو، جو حضور تو بعد ابو بکر صدیق کا خلیفہ بلا فصل بننے ہو آپ کو سبحان اللہ. حضور کے بعد خلافت حضرت ابو بکر کی آئی. 2 سال کچھ ماہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں تھے یا نہیں تھے؟ سارے بولو تھے. اور 2 سال کچھ مہینے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی. اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا. حضرت عمر کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت حسین موجود تھے. اس کے بعد شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کا دور آیا، حضرت حسین موجود تھے. یہ سارے بولو حضرت حسین کی کوئی بات کبھی سنیے زور سے؟ یہ خلافت بطرز نبوت تھی. یہ خلافت بطرز، زور سے بولو، یہ خلافت بطرز نبوت تھی. حضرت حسین رضی اللہ
تعالیٰ عنہ جو بھی خلیفہ آئے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے حضرت حسین نے بیعت فرما دی ہے۔ جہاں بیعت کرنا حکم تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، بات یہاں سے چلی، میں اشارہ دے رہا ہوں، جہاں بیعت کرنا حکم تھا بیعت کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر دی ہے، حضرت عمر کی بیعت کر دی ہے، حضرت عثمان کی بیعت کر دی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بیعت کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد المختصر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی ہے۔ پھر جب یزید کا دور آیا، سارے نہ بولو یار حسینیہ کو سبحان اللہ، جب اس کے بعد یزید کا دور حکومت آیا، حضرت حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ یہ اب سوال ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کیوں نہیں کی؟ اب دو سوال ہے، سوال کے جو سمجھے، حضرت حسین نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے، جڑے آخری ہو کی تھی وہ آپ کو سبحان اللہ۔ حضرت حسین نے حضرت عمر کی بیعت کی ہے، حضرت حسین نے حضرت عثمان کی بیعت کی ہے، حضرت حسین نے مولا علی المرتضیٰ کی بیعت کی ہے، حضرت حسین نے معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت کی ہے، یا وہ ٹھیک تھے جن کی بیعت کر کے خدا کو اور مصطفیٰ کو راضی کیا ہے، جب یزید کی باری آئی بیعت نہیں کی، ہاتھ نہیں دیا، اگرچہ سر دے دیا ہے، ہاتھ نہیں دیا، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، یہ بتا دیا کہ جب میرے نبی پاک نے اور میرے نانا نے میرے کان میں جملہ کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، موت و زندگی کا مالک کون؟ ساری یزیدیت کی زمین سامنے ہو جائے، حسین کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اس لیے حسین کے کانوں میں نبوت والی زبان کی تاثیر اب تک باقی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، خیر میں جو بات کر رہا تھا، جب حضور پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم تو یہ پڑھتے ہیں، حضور پاک فرماتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم پڑھتے ہیں اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول، میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور نے اذان مکمل فرمائی، جب آج کے دور میں کسی بچے کے کان میں اذان دی جائے تو بچہ آنکھیں کھول لیتا ہے۔ واہ حسین، جب حضور نے تیرے کانوں میں اذان کہی، لازماً یقیناً حضرت حسین کی آنکھیں کھلی ہوں گی اور سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ کیا ہوگا۔ میرے آقا نے حضرت حسین کے کانوں میں اذان کہی، اذان کہنے کے بعد حضور نے فرمایا گھٹی ڈالنی ہے، آج کوئی بچہ پیدا ہو گئے تے گھٹی دکانہ تو منگوا کے دیتی جاندی ہے، یا پھر گھر میں کعبہ بڑھا کے دیتا جانا ہے، یا کوئی چیز ملائی جاندی ہے۔ حضرت حسین دی شان دیکھو، حضرت حسین دی عظمت دیکھو، حضرت حسین دی مثال دیکھو، حضرت حسین دا مرتبہ دیکھو۔ جب گھٹی دی باری آئی میرے نبی نے منگوایا کچھ نہیں، میرے نبی پاک نے منگوایا کچھ نہیں، اپنا لعاب، اپنا لعاب حضور نے حضرت حسین کے منہ میں ڈال دیا ہے۔ میرا تصور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے گھٹی لعاب کی ڈالی ہے؟ میرا تصور، مجھے جواب یوں آتا ہے، کائنات میں رہنے والوں، میری دنیا سے جانے کے بعد حسین پہ حادثات بھی آئیں گے، پانی بھی بند کیا جائے گا، حضرت حسین پہ حادثات بھی آئیں گے، پانی بھی بند کیا جائے گا۔ جیسے کانوں میں تاثیر ہے، حسین جھکتا نہیں، ایسے سبحان
मत अपनी जुबान से ये कहो हजरत हुसैन को प्यास लगी उल्टी जही कर दिए। हजरत हुसैन को प्यास नहीं लगी, हजरत हुसैन ने रोजा रखा हुआ था, हजरत हुसैन ने रोजा रखा हुआ था, इसलिए कि 10वीं मुहर्रम को मेरे आका भी रोजा रखते थे। यूं कहूं तो और अच्छा होगा, आज 10वीं मुहर्रम को मेरे नबी पाक यानी हुसैन के नाना ने भी रोजा रखा था। आज हमारा किरदार क्या है? आज हम क्या करते हैं 10वीं मुहर्रम को? हम तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते से हट गए। हजरत हुसैन का रास्ता तो कुछ और था, हमारा रास्ता कुछ और बन गया है। तवज्जो, जिस आवाज भी पहुंचती है वो आके सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन ने रोजा रखा, हजरत हुसैन ने रोजा रख के दुनिया को सबक दिया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत हुसैन तक लोगों ने 10वीं मुहर्रम का रोजा रखा है। हुसैन ने रोजा रखा है, जान चली गई, रोजा नहीं तोड़ा। आज मैं और तुसी ऐ सड़कों और रोडों के खल के बेगम मजे नाल शरबत पी गिरने, क्या हुसैन के रास्ते को हम भूल गए? हजरत हुसैन ने ये सबक नहीं दिया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें ये बताया, हमारे नाना का रास्ता ये है 10वीं मुहर्रम का रोजा रखो। फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत जरूर है, मुस्ताहब जरूर है। रोजा रख सकते हो तो रोजा रखो, ठीक है। हमारी मोहब्बत हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ है। जिसकी मोहब्बत है वो कहे सुभान अल्लाह, और यार और जोक ना लाखों सुभान अल्लाह। यजीद की नफरत, यजीद का बुग़्ज़, यजीद का इनाद हमारे दिलों में है, लेकिन यजीद का बुग़्ज़ हमें हुसैन की मोहब्बत से ना हटाए। यजीद का बुग़्ज़ हमने दिल में रखा है, रखना चाहिए, लेकिन वो हमें हजरत हुसैन के रास्ते से क्यों हटा रहा है? कहते हैं ना जी, उन्होंने पानी बंद किया था, हम यजीद की मुखालफत में शरबत तकसीम करते हैं। वो ठीक है, हजरत हुसैन से बचने वाले भी तो कोई थे। हजरत हुसैन ने शहादत पाई है, हजरत हुसैन के साथ 72 लोगों का काफिला था जो शहादत का रुतबा पाया है। कोई गाजी भी तो बने। सबसे बड़े इमाम ज़ैनुल आबिदीन गाजी बन के आए, क्या उन्होंने भी शरबत तकसीम किया है? बोलो, अगले साल 10वीं आई तो फिर रोजा रखा है नहीं रखा है? इशारा कर दिया, हमारे साथियों ने रोजा रखा है, रोजा रख के शहीद हुए हैं। उनका मौक़िफ़, उनका रास्ता, उनका तरीका ये है कि तुम भी रोजा रखो। यजीदियत की मुखालफत जरूर हो, लेकिन इतनी मुखालफत में हो कि हुसैन का रास्ता ही भूल जाओ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला आपको, खैर मैं जो बात कर रहा था, 10 मुहर्रम अल हराम को शहीद किया गया बड़ी बेदर्दी के साथ। वाक़यात आप सुनते रहते हैं। मैं अल मुख्तसर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला के 2 बातें और करना चाहूँगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दफा मिंबर पे बैठे खुतबा इरशाद फरमा रहे। आप मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे, इतने में 2 बच्चे सुर्ख कमीजें पहनी हुई मस्जिद में आए। 2 बच्चे सुर्ख कमीजें पहनी हुई मस्जिद में आए। बच्चे हैं, वो जब मस्जिद में तशरीफ लाए, वो चल रहे और चलते चलते लड़खड़ा रहे, डिगमगा रहे। अचानक देखते देखते चलते चलते गिर गए। मेरे नबी ने खुतबा रोक दिया, मिंबर से नीचे तशरीफ ले गए, नमाज़ों को उठा के सामने बिठा दिया। हुजूर ने इशारा कर दिया, तकरीरें अपनी जगह, खुतबे अपनी जगह, मकाम अपनी जगह, सारी बातें हैं। हुसैन को गिरता हुआ मैं देखूं तो तकरीर बंद करके मिंबर से उतर जाया करता। और हजरत हुसैन के खिलाफ खुलेआम ज़बान यजीद को अलैहिस्सलाम लिखा जाए, यजीद को रज़ी अल्लाह लिखा जाए,
انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کس نے شہید کیا، میں یہ بات ضرور کہوں گا جس نے بھی شہید کیا اس پہ لعنت کہو بے شمار، کہو بے شمار۔ اب دیکھنا کہ کس کس کے اثرات تبدیل ہوتے ہیں، خود سمجھ لو یہ وہی ہے۔ ابھی نہیں پتہ چلے گا، بیان کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کہہ دیا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں نے تو کہا جس نے اہل بیت پہ ظلم کیا، جس نے نواسہ رسول کو شہید کیا یا کروایا یا سہولت کار ہے، رب کی پھٹکار ہو اس پر، کہو بے شک۔ خیر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے آ رہے ہیں، سرخ قمیص پہنی ہے، ٹگمگائے، حضور پاک نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے نیچے اترے، آپ نے حضرت حسین کو اٹھایا، اپنے سامنے بٹھا کے خود فرمایا، لوگو جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں۔ اللہ ہم سب کو حضرت حسین اور حضرت حسن حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور بقیہ صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت اور ان کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ دور ایسا ہے، میڈیا کا دور ہے، کوئی سیدھی بات ہے، کوئی الٹی بات ہے، جس کو جو آئے چلا دیتا ہے۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا میڈیا پہ کیا لکھا ہے، 10ویں محرم کا روزہ حضرت حسین کو شہید کرنے والوں کی طرف سے بدعت ہے۔ اب بتاؤ، جو ہم میں وہ لوگ ہیں جنہیں دین کا علم نہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ اس لیے اپنے علماء سے رابطہ رکھو، اپنے علماء سے پوچھو، حضرت حسین کو شہید کرنے والوں پہ لعنت ہے، ان کے سہولت کاروں پہ لعنت ہے، لیکن یزید کی مخالفت، حسین کا رستہ ہمیں بلانے پہ مجبور نہ کرے۔ 10ویں کا روزہ حضرت آدم نے رکھا، 10ویں کا روزہ حضرت نوح نے رکھا، 10ویں کا روزہ انبیاء نے رکھا، 10ویں کا روزہ رسولوں نے رکھا، 10ویں کا روزہ امام الانبیاء نے بھی رکھا ہے۔ اللہ ہمیں بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔